बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल एहतराम जनाब अब्दुल शकीर आबिद साहब, मोहतरमा विशाल मलिक साहिबा और हमारे इंतहाई काबिल एहतराम जनाब जवान साहब जो हमारे राजा साहब प्रेसिडेंट फोरम के, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज हम सबको यहाँ पे मिल बैठने का मौका दिया 5 फरवरी के बाद। और मैं कश्मीर जर्नलिस्ट फोरम के तमाम मुद्देदारान का शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। और सामीन में बैठे हैं गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर के, आज़ाद कश्मीर के और हमारे मुख्तलिफ मीडिया ऑनर्स साहिबान और आप सबका शुक्रिया। चूँकि लंबी गुफ्तगू हो चुकी है तो रवि साहब ने बड़ी डिटेल में बात की है, शम्सवीर ने कुछ सवालात उठाए हैं, उसके बाद मेरे बाद विशाल मलिक साहिब बात करेंगे। मैं नहीं समझता कि ये एक इशू ऐसा है कि इसमें पाकिस्तान में कोई शख्स, कोई फर्द, कोई जमात ऐसी नहीं है जो कश्मीरियों की आज़ादी की हामी ना हो। कोई फर्क भी नहीं है, ढूंढ के भी कोई ऐसा बंदा नहीं मिलता। पाकिस्तान की सारी जमातें समझती हैं, उनका मंशूर में लिखा हुआ है कश्मीर की आज़ादी। तो अब देखना ये है कि आखिर हम जब 5 फरवरी मनाते हैं या कश्मीर के हवाले से कोई भी दिन मनाते हैं तो लोगों की हाजिरी न होने के बराबर होती है। उसकी क्या वजह है? मैं मुजफ्फराबाद हर साल जाता रहा हूँ 5 फरवरी, वहाँ पे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे 5 फरवरी में स्कूलों के बच्चों को बुलाया जाता है सरकारी तौर पर। ये हालत है। दावे जज्बे हमारे बड़े हैं, नारे हमारे बहुत बड़े। अब कुरान मजीद में तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपसे यही कहा है, ये हुक्म है और ये आजमूदा है कि अल्लामा इकबाल ने जिसका तर्जुमा इसी तरह से किया, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल अपने हालत आप बदले। अब आप देखें यार, ये दरवाजे बंद कर दें। तो मुख्तसर ये है कि मुझे थोड़ा बहुत ट्रैक टू कॉन्फ्रेंसेस में जाने का इत्तेफाक हुआ, हिंदुस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर। तो वैसे हजरत तमन्नुन, क्योंकि आप सब बोर हो गए हैं और बड़ी जो है वो तफसीली गुफ्तगू सुन के, तो श्रीनगर सिटीजन फोरम ने हमारे जो मेरे साथ जो लतीफ़ अकबर साहब भी थे, काफ़ी साथी थे, तो मैं स्टेज पे इसी तरह बड़ी जज्बाती सी गुफ्तगू कर रहा था मदद की बुनियाद पे, कश्मीर हमारा है, मुसलमान है हम लोग। तो तकरीर ख़त्म करके मैं नीचे बैठा। हाँ, मैंने उसमें एक बात ये भी की, चलो थोड़ा मज़ा हो जाए इसके हवाले से समझने के लिए। तो मुझे तीसरा दिन था श्रीनगर में। हमारा गिलगित में इलाका है कशरोट, जिसके बारे में कहा जाता है ये कश्मीरी हैं, ये श्रीनगर से आए। तो हमें आज तक कोई तारीख नहीं मिलती है। अब ये शम्सवीर साहब हैं, ये तो इनके वालिद साहब आए हैं श्रीनगर से। हमारे वालिदैन जो आए हैं, तीसरी चौथी पीढ़ी आई है, पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से है, किस तरह के। तो मैं उस सफ़र में मालूम करना चाह रहा हूँ। 3 दिन कश्मीर में रह के मुझे अंदाज़ा हो गया वाकई हम श्रीनगर से गए। तो मैं उस स्टेज पे तकरीर करते हुए अर्ज़ कर रहा था, मैंने कहा जी हमें यकीन हो गया हम भी श्रीनगर से गए, पहले हमें यकीन नहीं था। तो भट्ट साहब बैठे हुए थे सामने, अब्दुल गनी भट्ट साहब, प्रोफेसर साहब, उन्होंने कहा कैसे यकीन आया? मैंने कहा ऐसे कि मुझे कशरोट में भी कोई जो है कारकुन नहीं मिलता, सारे सदर मिलते हैं, और श्रीनगर में भी मुझे सारे सदर मिल रहे हैं, कोई कारकुन यहाँ नजर नहीं आता। तो मैं हज़रत तमन्नुन अर्ज़ करता हूँ, काफ़ी हंसी मजाक भी हुआ। तो एक चीज़ तो ये है कि हम कश्मीरियों का आपस में इत्तेफाक है कि हमारा आपस में इत्तेफाक नहीं होगा। ये हमारी आज़ादी के रास्ते में सबसे बड़ी, हम में से हर एक ने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाई। क्या इतना बड़ा उधर वो कुर्बानियां दे रहे हैं, क्या हाल है। हम बयान करते हैं 70,000 लोग शहीद हो गए, हम क्या कर रहे हैं? हर एक ने अपनी 1.5 इंच हमने मस्जिद बनाई और इशू को इतना सेंसिटिव बना दिया कि खासतौर पर हमारी इस्टेब्लिशमेंट, उन जर्नलों ने जिसने 40 साल इस मुल्क में इक़्तिदार संभाला, और उन्होंने कभी जिहाद को प्रमोट करने के लिए ठेका लिया, कभी जिहाद को सिरे से खत्म करने के लिए जो है दुनिया से जो है मदद दी। आज उनका जिक्र नहीं होता।
सब हम لگے ہوتے ہیں وہ غریب پالیٹیشین جو 2-2.5 سال کے لیے آ جاتا ہے پراکسی جو ہے وہ عارضی حکومتوں کے لیے، ان کی تو ہم جو ہے وہ سب کے سب ہم تیار ہیں۔ ہم پاکستان میں اگر کوئی شخص ڈکٹیٹر ہو اس کے خلاف بول نہیں سکتے ہیں، ہم کیا مودی کے سامنے مودی کے خلاف بات کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارا حال ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے۔ اب یہاں صورتحال یہ کہ جو ہماری سو کال اسٹیبلشمنٹ جو ہے تھی، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں، بڑی اچھی بات۔ ہم سول سپریمیسی پہ یقین رکھتے ہیں، اچھی بات۔ ہم جو ہے اس ملک میں جو ہے وہ سویلین پالیسیز بنائیں گے، ہم امپلیمنٹ کریں، بڑی اچھی بات۔ اب کشمیر کے ایشو کے حوالے سے کوئی تھرڈ بندہ گفتگو کرتا ہے یا کوئی تیسری سوچ لے کے آتا ہے، اس کو غدار کہا جاتا ہے۔ مجھے بتائیں کیسے ریاست پالیسی بنائے گی؟ سب جماعتوں کے خیال ہے کہ کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈا جائے، لیکن ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اس کے خلاف لگ جاتا ہے، تہمت شروع ہو جاتی ہے۔ ہم لوگ ہاں جی یہ تو کشمیر بیچنے پہ تلا ہوا۔ اب یہ بات یونیورسل ہے دنیا بھر میں۔ گزشتہ 60-70 سال جب سے یہ کیپٹل دنیا ہمارے وجود میں آئی ہے، اس میں تو کسی مذہب کے نام پہ کسی تحریک کو جو ہے وہ آزادی نہیں ملی، کسی ملک کو، خاص طور پر مسلمانوں کو۔ میں معذرت کے ساتھ تراوی صاحب کی اس بات کو مائنڈ نہ کریں، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، یہ بہت سینئر لوگ ہیں۔ اب میں مختصر عرض کر دوں، میں سری نگر میں وہیں تقریر کر رہا تھا اسی طرح کی جذباتی جیسے ہم لوگ سب کرتے ہیں، تو میں تقریر کر کے نیچے بیٹھا تو وہاں پہ ایک سکھ تھے، وہ بھی کشمیری تھے، وہ بھی اس کانفرنس میں آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے مجھے کہا جی میں آپ سے ملنے آیا تھا، میرا والد ہمارے علاقہ گلگت سے آگے جا کے گزر سے آگے گاؤں ہے اشکومن، کہا میری پیدائش وہاں ہے، میں 7 سال کا تھا جب گلگت بلتستان میں تحریک چلی، آپ لوگوں نے بغاوت کی، تو میرا والد گنسارا سنگھ کے ساتھ اریسٹ ہوا اور اس کے ساتھ جو ہے ہم لوگ سفر کر کے آئے۔ تو میرے باپ نے مجھے کہا کہ آپ نے مرنے سے پہلے ایک دفعہ اپنی جائے پیدائش دیکھنی ہے، آپ کیا مجھے لے جا سکتے ہیں؟ اس طرح گپ کرتے کرتے اس نے مجھ سے یہ پوچھا، اگر آپ نے مذہب کی بنیاد پہ، کلمے کی بنیاد پہ کشمیر کی آزادی چاہتے ہیں تو ساڈا کی بنوں کیا ہوگا؟ اسی بھی سکھ ہے گیا، اسی بھی کشمیری ہے گیا، اس ساڈا کی بنوں؟ مطلب آپ نے ایک اور طالبان سٹیٹ بنانی ہے اس کو، کشمیر کو آزاد کرا کے، تو ہم جو سکھ ہندو کشمیری ہیں، ہم آپ کی اس تحریک کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ بات ہم سب کے لیے سوچنے کی بات ہے۔ ایک دور تھا شروع میں آزادی تحریک میں پنڈت بھی شامل تھا، سکھ بھی شامل تھا، آج ہم ان کو رینٹ پہ لاتے ہیں، حقیقت یہ ہے۔ اب ان چیزوں کو غور کرنا ہے۔ ایک آئیڈیا یہ آتا ہے کہ جیسے یورپ نے اپنے کنفلکٹ سارے حل کر دیے آپس میں، کتنی بڑی جنگ ہوئی تھی انگلینڈ اور جرمنی کی، 1 کروڑ سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے نا، اول دوم ساری یہ ہم آپ سب بزرگوں سے سنتے ہیں اور تاریخ میں دیکھتے ہیں، خود جا کے بھی دیکھا وہاں پہ جنگ کے آثار اور حالات۔ ان کی پارلیمنٹ میں آج بھی وہ نشان موجود ہیں برطانیہ کے، جہاں پہ گولے مارے۔ اب انہوں نے اپنے وہ آپس کے جو اختلافات تھے، یہ یورپ کے جتنے ممالک آج ہیں، یہ سب آپس میں دست و گریبان تھے کہ نہیں تھے؟ ان کی جنگیں ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں؟ ان کے کنفلکٹ ہے کہ نہیں تھے؟ اب یہ بات ایک نیا جو ہے وہ ایک سمجھ لیں نظریہ دنیا میں یورپ جو بنا، اس سے ایک نیا نظریہ نکلتا ہے۔ ہمیں ہر صورت آزادی چاہیے کشمیریوں کی، وہ چاہے قتال سے ہو، چاہے وہ تقریر سے ہو، چاہے وہ دنیا کو ساتھ ملانے سے ہو۔ اب ایک چیز تو دنیا میں اب ثابت ہو گیا، افغانستان کے اندر کیا صورتحال ہو گیا۔ ہم نے ایک ماڈل وہاں دیا تھا، ہم نے جہاں آس پاس سارے بھی بیٹھے ہیں، وہاں صورتحال کیا ہے؟ ہم نے جب وہاں امریکہ نکل گیا اس دنوں، ہم نے بغلیں بجائی یہاں پہ۔ آج کیا اس کا نیٹ جو ہے ایفیکٹ کیا ہے آپ کے اوپر ہے۔ ضیاء الحق نے جب شروع کیا اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ کے ملک میں کیا ہوا؟ لاکھوں لوگ مارے گئے، دہشت گردی ہوئی، کلیشن کو آیا،
جہاد کو مذہبی طور پر ریاستی طور پر پروان چڑھایا جاتا تھا تو آج تو نہیں چڑھایا جاتا، کیا وجہ ہے؟ تو دوسرا ایشو یہ ہے، یعنی جو یورپ نے اپنے کنفلکٹ آپس میں کس طرح حل کیے، اربوں ڈالر کی جب ان کی ٹریڈ ہو گئی، ایک دوسرے کے ساتھ وہ لنک ہو گئے، ایک دوسرے کے اوپر ان کی ڈیپینڈنسی بڑھ گئی، تو مجبور ہو کے انہوں نے اپنے جتنے کنفلکٹ تھے ود ان دی یورپین یونین جو ہے انہوں نے اپنی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے چیزیں ڈسکس کی۔ اگر آج میرا جیسے کوئی عام آدمی یہ کہتا ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کاروبار ہونا چاہیے، ایک دم کہا جاتا ہے کہ جناب یہ تو دشمنی ہے، یہ لوگ کشمیر کو بیچ رہا ہے۔ اب ایک آئیڈیا یہ چل رہا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اس وقت ٹریڈ 2 کروڑ ڈالر کی ہے، زبان ایک، نسل ایک آپ کا روٹ ایک۔ آپ پیاز انڈیا سے منگواتے ہیں، کہاں سے؟ دبئی کے ذریعے۔ وہ کوئی چیز منگواتے ہیں یہاں سے دبئی کے ذریعے۔ اگر آپ کی 4 سے 5 ارب ڈالر کی ٹریڈ ہوتی ہے، مثال دے رہا ہوں، ایک تجویز آتی ہے، آ رہی ہے کہیں نہ کہیں یہ بات ہوتی ہے کہ ان دونوں ملکوں کے درمیان ٹریڈ ہوتی ہے اور وہ ٹریڈ دونوں ملکوں میں معاشی بحالی کا ایک سبب بنتی ہے، تو وہ جو سرمایہ دار طبقہ ہے یا جو اس سے بینیفیشری ہوگا وہ دباؤ ڈالے گا دونوں حکومتوں پہ، بھائی ایشوز کو حل کرو، ہم نے اس کو آگے لے کے جانا ہے۔ ہماری نظر میں اس کے علاوہ اب کوئی چارہ نہیں رہا۔ آپ کی حالت یہ، آپ جہاد کے نام لینے والوں کو آج اٹھا کے امریکہ کے حوالے کرتے ہیں، حکومت خانوں میں ڈال دیتے ہیں، ہم مجبور ہو گئے۔ لہذا ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کشمیر کے حوالے سے اگر ہم سمجھیں گے کہ جو میں سوچتا ہوں وہی صحیح ہے باقی سب غلط ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ڈائلاگ ہو سکے گا، کوئی بات چیت ہو سکے گی۔ سیاسی جماعتوں کو سپیس دیں۔ خان صاحب نے گلگت بلتستان میں آ کے اعلان کر دیا کہ ہم اس کو صوبہ بنائیں گے جی بی کو، میں موجود تھا۔ اس کشمیر کاس کی وجہ سے میں نے عمران خان جیسے شخص کی گلگت پہ باقاعدہ استقبال کیا۔ ان دنوں مودی گیا ہوا تھا انڈیا، وہ وہاں کرفیو تھا، میں نے اپنی تقریر میں گلگت پہ کہا کہ ہندوستان میں مودی جاتا ہے وہاں کرفیو لگا کے جاتا ہے، کشمیر میں سوری گلگت بلتستان میں یہ وزیر اعظم ہے، میرے سے شدید اختلافات ہیں، لیکن کشمیر کاس کے لیے الحمدللہ ہم سب ایک ہیں، ہم سب نکل کے استقبال کر رہے ہیں وزیر اعظم۔ اب آپ بتائیں اس کے بعد انہوں نے الیکشن میں ریگنگ کی، جو بھی کی، دھاندلی ہوئی اور کس نام پہ کی، ہم صبح بنا دیں گے۔ جب لاسٹ میری میٹنگ ہوئی عمران خان صاحب کے ساتھ، انہوں نے کہا جی ہم نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہمیں پتہ ہے سیاسی جو مین اسٹریم پارٹیاں ہیں، ہمیں یہ مسائل، اس کے کتنے ایشوز ہیں، لہذا آپ کشمیری بھائیوں کو، لکھنے والوں کو، لیڈروں کو، میں بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ اس کا سمجھتا ہوں ایک طرح سے کارکن سمجھتا ہوں، ہمیں ذرا سنجیدگی دکھانی چاہیے۔ واہ واہ والی باتیں، تقریریں کریں ہم لوگ اور جناب چھا جائیں، کوئی اس سے پوچھ کے تقریر کرے، کوئی اس سے پوچھ کے تقریر کرے، یہ ہمیں ختم کرنا ہوگا ان لوگوں کے لیے جن کے نام پہ ہم یہاں پہ سیاست کرتے ہیں، بعض حضرات میں سے بدقسمتی کے ساتھ۔ میں گیا ہوں، میں سری نگر گیا ہوں، میں یاسین ملک صاحب کے گھر گیا ہوں، چھوٹا سا 4x4 کا کمرہ ہے۔ میں علی گیلانی صاحب کے گھر گیا ہوں، میرے ساتھ آزاد کشمیر کے بھی لوگ تھے، اور 2 ہمارے فارن سیکرٹریز تھے، مفتی سعید صاحب سے بھی ہم ملے، غلام نبی آزاد سے بھی ملے۔ آپ دیکھیں ان کا ٹالرنس دیکھیں، وہ کیوں نہ آگے بڑھے۔ ہم جب جموں میں تھے تو چیف منسٹر تھا غلام نبی آزاد، کھانا انہوں نے دیا تھا پاکستانی وقت۔ ہم جب 3 دن بعد سری نگر گئے تو 2.5 سال کا ان کا ٹینیور پورا ہو چکا تھا، تو مفتی سعید صاحب نے کھانا دیا، وہ 2.5 سال سے چیف منسٹر، اگلے 3 دن میں اس نے حلف لیا۔ ان کا تو ایسا توانا جمہوری سسٹم ہے۔ ہمیں یہ بات سوچنی ہے، کیوں میں اس لیے بات کر رہا ہوں، شاید میں لمبی کر گیا بات، میں نہیں چاہتا تھا میں لمبی بات کروں، کہ ہم لوگ 74 سال سے گلگت بلتستان کے لوگ کانسٹیٹیوشن کے بغیر ایگزیکٹو آرڈر کے اوپر پل رہے ہیں۔ وفاق میں جس کی گورنمنٹ بنتی ہے وہ بلڈوز کر دیتا ہے وہاں پہ۔ آج 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، آج 23 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، تو ان لوگوں کو آپ کیا بات سمجھائیں گے جا کے، کیونکہ پالیسیز کی تسلسل نہیں آ رہی ہے۔ 1 میگا واٹ نیشنل گرڈ سے ہم بجلی نہیں لے رہے ہیں، 1 میگا واٹ ہم نیشنل گرڈ کو نہیں دے پا رہے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں
جب تک ماڈل حکومتیں نہیں بنیں گی، زبردست ڈیلیوری وہ نہیں کریں گی، آپ کشمیر کو سیل نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ کہا جائے گا آپ کے پاس 2 علاقے، ان کا حال کیا ہے؟ ہندوستان کو تو ہم مقبوضہ سمجھتے ہیں۔ کیا ہمارے یہاں آئیڈیل گورننس ہے؟ کیا ہم آج سری نگر کے بھائیوں کو جا کے کہہ سکتے ہیں ہم سے بہتر ہو آپ، آ جاؤ ہماری طرف آ جاؤ، آپ سے ہم بہتر ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں ہمیں تو آپ ایک مسلط شدہ نظام میں ہیں، آپ پہلے اپنی تو بات کریں، پہلے ہماری بات کریں۔ ہمیں سچ بولنا چاہیے۔ لہذا گلگت بلتستان کا یہ جو 74 سال ہے، ہم نے لڑائی لڑ کے، جب میں نے ایک بڑی لڑائی لڑی، میں اور میری جماعت نے، سپریم اپیلیٹ کورٹ کا چیف جسٹس مجھے نااہل کرنے میں تل گیا آخری دن، جو وفاق کا بھیجا ہوا تھا۔ کیا تھا جھگڑا؟ کیا تھا؟ ایک کہ ہم نے مشکل سے آزاد گلگت بلتستان میں سپریم اپیلیٹ کورٹ کا چیف جسٹس جو ہوتا ہے اس کی ایج بڑھائی 65 سال، ہم نے کہا کرے اس سے زیادہ آزاد کشمیر میں بھی نہیں ہے، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں بھی نہیں ہے۔ تو میرے قائد نواز شریف صاحب نے یہ باتیں ہماری مان کے گلگت بلتستان کو، سپریم کورٹ کو بھی ایک پورا نظام دے دیا کہ وہاں 65 سال سے زیادہ ایج کا کوئی شخص وہاں نہیں لگے گا، اس کی بالائی ایج وہ ہوگی۔ اب جو شخص بیٹھا تھا اس کی 67 تھی، اس نے ایکسٹینشن لینی تھی، اس نے پینشن بینیفٹ لینے تھے 8 کروڑ جو ہم نے ختم کیے تھے ہماری گورنمنٹ نے، اور اس نے آخری دن جس دن وہ آخری دن تھا وہ مجھے ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے وہ لگا۔ جب یہ حال ہو آپ کا، ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کا کوئی نہ کوئی نظام، یہ کہنا کافی نہیں ہوگا قرائب صاحب، ہمارے لوگوں نے سری نگر میں جا کے شہادتیں دی ہے، آج بھی بارڈروں میں ہمارے لوگ لڑ رہے ہیں، تو ہمارے لیے صرف یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ ہم گلگت بلتستان کے حقوق کے حامی ہیں، نہیں، اس شد مت سے بات کرنی ہوگی۔ یا آپ ہمیں پروویژنل کانسٹیٹیوشن صوبے کے لیے بڑھ کے سپورٹ کریں، یا ہمیں آزاد کشمیر طرف پہ نظام لانے کے لیے ہمیں سپورٹ کریں۔ ہم نے جب آزاد کشمیر طرف کے نظام کے لیے وہاں پہ قانون بنوایا، نیشنل سیکورٹی کونسل سے اپروول لی، تو آپ کا آزاد کشمیر کا تلخ تجربہ اسلام آباد ہو چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہاں 2 وزیر اعظم پھر رہے، تیسرا بھی پھیرے گا، یہ ممکن نہیں۔ آزاد کشمیر میں ایف آئی اے، نیب اور فلاں یہ ادارے فیڈرل نہیں ہیں، آپ کے ہاں ہیں۔ ہماری اسمبلی میں شرارت کی گئی، 19 جنوری قرارداد لائی گئی، ایف آئی اے اور نیب کو نکالا جائے چونکہ ہم کشمیر طرف پہ جا رہے ہیں، تو کہا یہ آج یہ کہہ رہے ہیں ایف آئی اے اور نیب کو نکالو، کل یہ کہیں گے فوج کو نکالو۔ اتنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے بھائیو۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ 2 طریقے ہمیں آزاد کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے، چاہے وہ مذہبی جماعتیں ہیں، چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہیں، چاہے وہ لکھاری، ان سب کا فرض بنتا ہے کہ تاکہ ہم بھی یکسو ہو جائیں۔ آج گلگت بلتستان میں 5 فروری مناؤ، کوئی نہیں آتا، مسئلہ بن گیا ہمارے لیے، اس لیے کہ وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گیا جو کچھ آج تک وہاں ہوتا رہا۔ آج بھی وقت ہے کہ کشمیر کی لیڈرشپ، گلگت بلتستان کے اور ریاست جموں کشمیر کا تو ایک ہم مانے ہیں نا، مسئلہ کشمیر کا حصہ تو ہم ہیں نا، لہذا گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو کشمیر کا بیس کیمپ بننا چاہیے۔ بیس کیمپ کس طرح؟ لڑائی کے لیے نہیں، گڈ گورننس، سروس ڈیلیوری، آئیڈیل گورنمنٹ، اور اس کے ذریعے آپ پیغام دے سکتے ہیں دنیا کو، ہم نے اپنے ساتھ جو تھے ان کو اتنا اچھا رکھا۔